अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। ख़बरें अफ़गानिस्तान से जो आ रही हैं उसके तहत कल तक की सूरत हाल ये थी कि कहा जाता था कि तालिबान अभी काबुल से 200 किलोमीटर के फासले पे हैं। उस सूरत हाल से अंदाज़ा कुछ ऐसा लगाया जाता था कि जैसे उनको काबुल तक पहुँचने में अभी कई दिन लग जाएंगे, लेकिन आज अचानक सूरत हाल ऐसी बनी, रातों रात ये ऐसा हुआ कि तालिबान काबुल पहुँच गए। और इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसके तहत तकरीबन काबुल के अंदर उनका बहुत से इलाकों पे कब्ज़ा हो गया। सरकारी फ़ौजें रेजिस्ट नहीं कर रही, जिसका मतलब ये निकलता है कि जो मुल्ला बरादर और दूसरे लोग तालिबान के मुज़ाकरात कर रहे हैं अब्दुल्ला या हुकूमती अहदेदारों से, उसमें कुछ कामयाबी हुई है। और उस कामयाबी के नतीजे में जिस तरह से हेरात में, गजनी में और दूसरे सूबों में बग़ैर लड़ाई के तालिबान का कब्ज़ा हो गया था, काबुल में भी इसी तरह की सूरत हाल हो। काबुल में अगरचे अभी एक बड़ी तादाद में अमेरिकन जो सपोर्ट के लोग हैं, अमेरिकन फ़ौजी हैं, अमेरिकन सफारतकार हैं और उसके साथ साथ दूसरे बहुत से ममालिक के सफारतकार हैं, वो कुछ परेशानी के आलम में हैं। काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल ये है कि वहाँ से फ़्लाइट्स उड़ने नहीं दी जा रही। इसमें PIA के 2 जहाज़ भी खड़े हुए हैं जिसमें 500 के करीब मुसाफरान हैं, जिसमें बहुत से सफारतकार भी शामिल हैं। सूरत हाल क्या होगी लम्हा ब लम्हा हम आपको बाखबर रखेंगे अपनी न्यूज़ में, लेकिन इस वक्त चलते हैं अफ़गान अमूर के एक एक्सपर्ट जिनसे जानते हैं तालिबान की स्ट्रेटजी क्या होगी, वो मुस्तक़बिल की हुकूमत में किस तरह के नुमाइंदे लाएंगे और उसके साथ साथ तर्ज़ हुकूमत उनका किस तरह का होगा। अभी चलते हैं अरशद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अरशद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर, ये तो हैरत अंगेज़ हो गया ना जो इस वक्त चल रही है सूरत हाल। कहाँ लोग 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि तालिबान अभी काबुल से 200 किलोमीटर दूर हैं और ये 2 दिन भी नहीं हुए और काबुल में वो पहुंच गए। उससे पहले मज़ार शरीफ, गजनी, एक के बाद दूसरा सूबा गिरता चला गया और इसमें जंग भी नहीं हुई। काबुल के बारे में आपके पास क्या खबरें हैं? क्या सरकारी फ़ौजें यहाँ पे कोई मज़ामत करेंगी या यहाँ भी बातचीत के ज़रिए ही उसी तरह सरेंडर कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया कि अचानक सब कुछ हो गया और जो कल तक लोग कह रहे थे कि काबुल से अभी बहुत दूर हैं, एक ही रात में सब कुछ मुकम्मल चेंज हो गया, पांसा पलट गया है। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि काबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस कोई रेजिस्टेंस देंगी। इसकी जो मेन वजह है वो ये है, अफ़गान तालिबान के बकौल बहुत महीनों से उनके जो लोग हैं, उनके कमीशन के दावत व जल्ब के, जिनका काम है मुखालिफिन से बातें करना, उनको कन्विंस करना, वो बहुत अरसे से लगे हुए थे अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में और उसके अलावा मेजर सिटीज़ में इम्पॉर्टेंट लोगों से, गवर्नमेंट के और आर्मी के और दूसरे जो पुराने मुजाहिदीन कमांडर से, उनसे मुज़ाकरात और उनके साथ कन्विंसिंग की बातें बहुत अरसे से होती आ रही थी। और आज जब ये काबुल पर पहुंचे हैं 2 अतराफ से, हालांकि इनके पास 4 ऑप्शंस थे, तो वहाँ पर इनको दावत दी गई कि आप आएँ और आप लोग कब्ज़ा ले लें, लेकिन तालिबान ने उस वक्त कहा कि नहीं, हम अपने सुपीरियर्स जो हमारे हैं उनके जो उनका हुक्म आएगा उसके बाद आएंगे। और लगता यह है कि अब अंदर काबुल शहर में कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी का तालिबान के तरफ से एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि काबुल के शहरियों को, उसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन को, और सबसे अहम बात यह कि हुकूमती जो लोग फ़ौज के साथ काम करते थे, किसी को भी कोई ज़रर नहीं पहुंचेगा। तो ये बड़ा हैरत अंगेज़ है। अब इस वक्त बात ये हो रही है कि करज़ई भी फौरी तौर पे वहाँ से निकलेंगे, अशरफ गनी भी वहाँ से निकलेंगे। करज़ई का तो खैर पता ही नहीं इस वक्त वो कहाँ पे मौजूद हैं। अब्दुल्ला वो शायद कतर में बैठे हुए हैं। ये जो लोग हैं और सफारतकार बहुत से वो जो हैं या हुकूमती ओहदेदार, उनको अमान की रियायत तो दी जाएगी, लेकिन इस वक्त वो एक भगदड़ सी बची हुई है। काबुल एयरपोर्ट के ऊपर तैयारे खड़े हैं उड़ने के लिए, लेकिन उनको उड़ने की इजाज़त नहीं मिल रही। उसमें PIA के भी 2 तैयारे हैं जिनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली उड़ने के लिए, उसमें भी सफारतकार मौजूद है। तो इनके बारे में भी बताइए कि हामिद करज़ई जो पाकिस्तान के भी और अफ़गान के एक बड़े क्रिटिक के तौर पर रहे हैं, अशरफ गनी जो बहुत क्रिटिक रहे हैं, वज़ीर आज़म भी जो इस वक्त सदर इस वक्त जो मौजूद है उनके, और अब्दुल्ला, इन लोगों की राय क्या होगी? ये क्या कर रहे होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जब तालिबान ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है तो सबके लिए मुआफ़ी होगी,
اس میں وہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پرسوں اپنے سخت ترین مخالف کمانڈر اسماعیل خان کو بھی انہوں نے عفو کیا اور ان کے پاس جا کر ان سے ملنے کے لیے گئے. اس کے علاوہ جہاں جہاں پر لوگ سرنڈر ہوئے، گورنر جو تھے غور کے، پھر اس کے بعد کندہار کے، اور پھر آج صبح جلال آباد کے، ہر ایک کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. حالانکہ ہم اکثر یہ سمجھتے آئے ہیں اور کہتے آئے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو ان کے فائٹرز ہوتے ہیں وہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کو ان آداب کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی آفیشل ہے یا کوئی بڑے عہدے کا بندہ ہے. لیکن انہوں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا. اسی طرح طالبان نے جب عام معافی کا اعلان کیا ہے تو یہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک بندے پر لاگو ہوگا. اس کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ کریں، کل جو ملا محمد عمر مجاہد کے بیٹے جو طالبان کے نائب ہیں، ملا محمد یعقوب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انسٹرکشنز تھی اپنے لوگوں کے حوالے کے لیے کہ کسی بھی نہ ایئرپورٹ پر نہ کسی بندے کو، نہ کسی طیارے کو، نہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے گا، کسی بھی سرنڈرنگ فوجی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اس کے علاوہ سویلینز کا بہت خیال رکھا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کچھ جو ہے اس ملک کے، چاہے وہ ان کے پاس اسلحہ آیا ہے، چاہے گاڑیاں ہیں، بینکس ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ان لوگوں کی امانت ہے اور اللہ نے ان کو ایک امانت کے طور پر دی ہے، اور ان کی حفاظت کرنا اب ان سب پر فرض پڑتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی تنبیہ کی اگر کوئی ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، کہیں بد اخلاقی یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے، تو طالبان ان کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے. اچھا، یہ فرمائیے کہ پاکستان بھی ایک مشکل اس میں گھرا ہوا ہے. مطلب اب اگر کابل کے اوپر ان کی حکومت بن جاتی ہے، جس میں ابھی یہی آ رہا ہے کہ ان کے نامزد کردہ جو بھی سربراہ ہوں گے حکومت کے طالبان کے، وہ کچھ دیر میں حلف اٹھا لیں گے یا جو بھی ہے ان کا نام کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اشرف غنی جو ہے وہ دستبرداری ان کی ہو جائے گی. اس حوالے سے پاکستان پہ بڑا پریشر آئے گا کہ اس حکومت کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے. اس حوالے سے بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پہلی پریشرائز کر رہی ہیں. کچھ تھوڑی سی خبریں ایسی بھی ہیں کہ امریکن جو سفارت خانہ ہے وہاں پہ کچھ آگ سی اٹھتی نظر آئی ہے. کوئی ایسی بھی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ہمارے طالبان کے ساتھ، صبح انفیکٹ دوپہر کو جب ایک کمانڈر سے بات ہوئی تھی کابل کے دروازے پر، وہ کھڑے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، بات نہیں کر سکتے. اس مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ وہ لوگ واقعی انتہائی مصروف ہیں اور نئی حکومت لے رہے ہیں تو کوئی رسپانس نہیں مل رہا. لیکن اگر امریکی سفارت خانے میں آگ جلنے کی بات آئی ہے تو جس طرح عام طور پر تصور کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے وہ کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس جلانے کی کوشش ہوگی. لیکن جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں پاکستان پر فشار کی، یہ مسئلہ پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہم قریبی ملک ہیں اور ہمارے اوپر تمام دنیا کی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں، جن کی سوچ یہ ہے کہ شاید طالبان ابھی تک ہمارے کنٹرول یا تسلط میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک میں ایک ایک کر کے سب طالبان کو قبول کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، اور پاکستان کو بھی یہ کرنا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا، بارش کا پہلا قطرہ کون ثابت ہوگا، کون سا ملک ہوگا جو ان کو اس طرح تسلیم کرے گا. اگر قسمت نے ساتھ دیا پاکستان کے، رشیا یا چائنا ان میں سے آگے بڑھتا ہے، یہ اسٹیپ لیتا ہے، تو پھر ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی. ادروائز واقعی پاکستان کو بہت سخت مشکل ٹائم ہے اس وقت. قطر میں ڈائلاگ ہو رہے ہیں، کیونکہ قطر میں ہی ڈائلاگ ہوتے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر ڈائلاگ کے ذریعے وہاں پہ کوئی سولوشن نکل آتا ہے تو قطر ہی پہلا ملک بن جائے، یا UAE میں سے کوئی ایک ملک آگے آئے اور وہ بن جائے. اس صورت میں بھی سہولت میرے خیال میں ہو سکتی ہے اگر قطر پہلے اس کو ریکگنائز کر لے تو. ہاں، دیکھیں، قطر کے طالبان کے اوپر بہت احسانات ہیں، اور یہ طالبان کے سربراہان ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ جب ہمیں کہیں پر پناہ نہیں مل رہی تھی، قطر نے ہمیں دفتر پرووائڈ کیا اور ہمارے لوگوں کو رکھا. لیکن قطر کے لیے ایسا کرنا فی الحال اس لیے مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ سے ضرور مشاورت کریں گے، اور امریکہ جو چاہے گا قطر وہی کرے گا. امریکہ کا اپنی اس وقت پوزیشن کیا ہوگی؟ لیکن کل تک تو یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ نیٹو فورسز کہہ رہی ہیں کہ ہم ایویکیویٹ نہیں کریں گے بلکہ جنگ لڑی جائے گی، اور آج وہ کابل میں بیٹھے ہوئے. تو اس میں نیٹو فورسز اور امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، امریکیوں نے تو اپنے آپ کو مکمل سیکیور کر لیا ہے، وہ تو اپنی افواج کو نکال چکے. اب ان کے لیے جو درد سر ہے وہ اپنے سفارتکاروں کو اور یہاں پر اور جو کنٹریکٹرز وغیرہ ہیں ان کے جو امریکی شہری ہیں ان کو نکالنے کا مسئلہ ہے. میرے خیال سے وہ
کیلکولیشنز اس کی کچھ غلط ہو گئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہفتہ آدھ لگے گا طالبان کو کابل تک پہنچنے میں, اس لیے وہ تھوڑا انہوں نے چستی دکھانے کی کوشش نہیں کی اور اب پھنسے ہوئے ہیں. جو آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ کابل ایئرپورٹ سے فلائٹس پر فی الحال پابندی لگی ہوئی, کسی کو اڑنے نہیں دیا جا رہا, تو پرائیورٹی امریکی اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. وہ اپنے لوگوں کو نکالنے کی پہلی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ہیلیز اور ان کے جو جہاز ہیں پرائیورٹی بیسس پر وہ نکل رہے ہیں. امریکی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سیف گارڈ کر چکے ہیں. آئندہ بات اب ان کی ہوگی تو طالبان نے ظاہر ہے اتنے عرصے جب ان سے باتیں ہوئی ہوں گی تو کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سینز ہوا ہوگا کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں, اور انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس ٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اور امریکہ کی طرفداری حاصل کرنے کے لیے طالبان اپنے جو مقاصد ہیں جو وہ انہوں نے پرومسز کیے ہیں وہ ان کو فلفل کریں گے, ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ان میں ایک یہ ہوگا کہ وہ نرمی دکھائیں گے. بہت سی چیزوں میں جو ان کی سختی تھی پہلے, اب وہ سختی شاید نہ رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہے اور وہ تبھی ہمیں ایکسیپٹ کریں گے جب ہم ان کے ساتھ نرمی کریں گے. ایک بہت بڑی چیز جو آئے گی وہ انسانی حقوق کے حوالے سے آئے گی, جو پریشرائز ان کو یورپ بھی کرے گا, امریکہ بھی کرے گا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات چیت ہوگی. تو اس حوالے سے بھی کوئی خبر ہے جن جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ انسانی صورتحال کیا ہے حقوق کی, اور خواتین کے حوالے سے کوئی ایسے پیغامات تو نہیں ملے یا کوئی ایسے احکامات تو نہیں ملے کہ خواتین کو پھر دوبارہ اسی طرح سے پردے کے اندر رکھ کے یا ملازمت نہیں کرنے کی اجازت دی جا رہی؟ دیکھیں اس میں ایک عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات جو کابل حکومت کی سپورٹڈ میڈیا سے پیغامات جاری ہوتے تھے ان کی حقیقت اصل میں نہیں ہوتی تھی. اب مختلف خبریں آئیں کہ طالبان نے لڑکیوں کو اسکول یونیورسٹی جانے سے روکا, یہ کیا وہ کیا. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا بھی ہو جس طرح ہرات سے پرسوں رپورٹ آئی, تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فی الحال ملک حالت جنگ میں ہے. ابھی طالبان ایسا نہیں کہ بس وہ کنٹرول میں آ گئے اور سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. ان کی جتنی میرے باتیں ہوئی ہیں, میرے جو ایکسپیرینسز ہیں طالبان کے ساتھ اٹھک بیٹھک میں نے یہی بات نوٹ کی ہے کہ وہ اب خواتین کی لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت بہت کم ہے ان میں. ایک بات جو ہے یہ اب بات دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن ایک موقع پر ہم ایک ہیومینیٹیرین کام کے سلسلے میں طالبان سے رابطے میں تھے, تو انہوں نے انفیکٹ خود اپنے علاقے میں خواتین کی لسٹ دی کہ آپ ان خواتین کو یہ تعلیم یافتہ ہیں اور ایکسپیرینس ہیں, آپ ان کو اس پروجیکٹ میں رکھ کے کہ ہمارے علاقے میں یہ کام کریں. بچوں کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا, بچوں کی صحت کے حوالے سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ خدشات جو ہیں خواتین کو وہ بھی اپنی جگہ درست ہیں, کیونکہ طالبان کا چہرہ بہت بھیانک پیش کیا گیا ہے ماضی میں, اور اس چہرے کو صاف کرنے کے لیے طالبان کو بہت نرمی دکھانی پڑے گی. انٹرنیشنل میڈیا کی سپورٹ چاہیے ہوگی ان کو, جس کا مطلب ہے کہ میڈیا کو ان کو آزادانہ طور پر الاؤ کرنا ہوگا. لیکن طالبان یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ کچھ ظلم وغیرہ ہوگا اور وہ چھپ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. البتہ ان کی یہ بات بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اسلام دین میں کہیں کہیں پر تو ایسی سختی ہے کہ بس ایک ہی حکم ہے, لیکن بعض ایک جگہوں پر بلکہ بہت سی جگہوں پر نرمی کی گنجائش ہے. تو ان کے سربراہان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے جہاں پر نرمی ہو سکے ہم وہاں پر نرمی اختیار کریں گے. اچھا یہ فرمائیے, ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ بڑا نام بنایا افغانستان میں کرکٹ ٹیم نے, تو کرکٹ کا کیا بنے گا؟ یہ کھلاڑی جو مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے, مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے, کیا اسی طرح کرکٹ کھیلنے کی ان کو اجازت ہوگی؟ یہ لوگ بہت سوال اٹھاتے ہیں, تو اس کے بارے میں کوئی آپ کی کوئی بات ہوئی ہو یا مطلب کچھ اطلاع ہو؟ جی فی الحال ابھی فوری ان دنوں میں تو بات نہیں ہوئی, لیکن ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہم دوحہ میں ہی ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جو طالبان ساتھی تھے ان میں نوجوان ہوئے کہہ رہے تھے کہ یار یہ باتیں جلد ریپ اپ کرو کیونکہ افغانستان کا میچ شروع ہونے جا رہا ہے اور ہم نے وہ دیکھنا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید پھر مستقبل کی ٹیم میں طالبان بھی ہوں, لیکن افغانستان میں کرکٹ انشاءاللہ فروغ پائے گا. کچھ علاقوں میں یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ ریڈیو اسٹیشن پہ قبضہ ہو گیا, جیسے ہرات کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ریڈیو اسٹیشن پہ قبضہ ہو گیا, فوری طور پہ موسیقی کے تمام پروگرام رکوا دیے گئے. تو ایسی سختی تو ظاہر ہوگی پھر کہ موسیقی کی اجازت نہیں ہوگی, اور اس کی جگہ انہوں نے کہا کہ تلاوت کلام پاک ہو. تو ایسی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟
ایسی اطلاعات آ رہی ہیں بالکل، اور مسئلہ یہ ہے کہ اب لیڈرشپ کے سامنے یہ ایشو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جہاں پر بھی انہوں نے ریڈیوز پر قبضہ کیا ہے فوراً موسیقی بند ہو گئی ہے، اور وہاں پر طالبان کے جو نعت ہوتی ہیں، نعتیں اور تلاوت کلام پاک یہ نشر کرتے ہیں، لوگ اس سے بھی خوش ہیں، لیکن انسانی حقوق میں موسیقی بھی شامل ہے۔ انسان اگر ان کی فری ول ہے، اگر کوئی سننا چاہے تو یہ مسئلے اگر اٹھنے لگے اور اس کو ٹیکل نہ کیا گیا تو یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں شامل ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان لیڈران جو ہے وہ ان مسائل پر پھر غور کریں گے ضرور۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے۔ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح کی طرز حکومت ہونے جا رہی ہے وہاں پہ، کس طرح کے آرڈرز آئیں گے، لگتا یہی ہے کہ امن سکون کے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا، اور